बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर मुमलिकत के एक ट्वीट ने इस वक्त हंगामा बर्पा किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। अब आइनी और कानूनी सवालात क्या पैदा होते हैं, खदशात क्या हैं और सबसे हैरान कुन रद्द अमल क्या है। देखिए करामत मुगल साहब, सबसे पहले तो वीडियो के आगाज़ में पेशगी माजरत। उसकी वजह यह कि लोग जो हैं वो बड़ी तवील वीडियोस लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, लेकिन अब सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको चंद मिनट्स में जो है वो कवर नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा सा साथ रहना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल या खदशा मौजूद है, और वो ज़ाहिर है कि अगले चंद दिन में दूर होगा। सही कि क्या सदर मुमलिकत सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इस वक्त एक आज़ाद शख्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ट्वीट्स कर रहे हैं, कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो अब फॉलो अप में हमने देखने हैं। सही ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हो गया, ये डेवलपिंग स्टोरी, और डेवलपिंग स्टोरी में आपको पता है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, सरप्राइजेस आते हैं। बिल्कुल बिलाशुबा मेरे ख्याल में एक हंगामा खेज़ स्टोरी थी कि सदर मुमलिकत सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं वो ये ट्वीट करके कहते हैं। मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ आगाज़ में, आप ज़्यादातर लोगों की नज़र से ये ट्वीट गुजरा हुआ है, लेकिन इस ट्वीट में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। राइट, बहुत सारे ट्रेसेस इसी ट्वीट में मौजूद हैं। सही। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ। अब एक शख्स जो है वो पब्लिकली, सबसे पहली बात ये कि वो अल्लाह को गवाह बना के लिख रहा है, ठीक है। वो सदर पाकिस्तान है, वो कोई ऐसे ही कोई शख्स जो है वो कोई छोटी मोटी बात के ऊपर, जिस तरह हमारे यहाँ लोग जो हैं वो कसम खा लेते हैं, लेकिन वो इसमें विटनेस के तौर पे जो है वो कहते हैं कि मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। सही। इसका मतलब ये है कि जो 2 दिन से खबरें चली थीं कि सदर पाकिस्तान ने इन 2 कवानीन के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, वो खबरें गलत थीं। सही। सदर मुमलिकत ने वो दस्तखत नहीं किए, और फिर बाद में ये साबित हुआ, सदर मुमलिकत के कहने पे नहीं, बाकायदा साबित हो गया, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वजारत कानून के सामने आए हैं इन बिलों के गज़ट नोटिफिकेशन के, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए। बिल्कुल सही। क्या एग्जैक्टली लिखा है जिससे पता चलता है वो आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, दस्तखत नहीं किए, आगे वो कहते हैं क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। सही। वो इत्तफाक नहीं करते थे। अब ये एक और फैक्ट है जो हमारे सामने है। देखें, जो आइन का आर्टिकल 75 है, जिसके तहत सदर मुमलिकत, मैं ट्वीट आगे चलाता हूँ, लेकिन साथ साथ दरमियान में बिट्स एंड पीसेस ऐड करते जाते हैं। अब जो आइन का आर्टिकल 75 है, ये मेरे सामने मौजूद है, ये सदर मुमलिकत का क्या इख्तियार वज़ा करता है, क्या बताता है कि सदर मुमलिकत के पास जब कोई कानून आता है तौसीक के लिए, मंजूरी के लिए, तो सदर मुमलिकत क्या कर सकते हैं। ए और बी जी, 2 ही ऑप्शंस हैं जो आईन पाकिस्तान देता है कि उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर, नंबर 1 ए, कि उन्होंने इस बिल की मंजूरी दे देनी है, दस्तखत कर देने हैं, असेंट तौसीक कर देनी है। बी, इन केस कि ये बिल बजट के अलावा, मनी बिल के अलावा हो, वो बिल को वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट के पास। जी, लेकिन मुश्तरका पार्लियामेंट, सही, ठीक है, जैसे माजी में वो भेजते भी जी, कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में भेज सकते हैं, और इस पैगाम के साथ और इस रिक्वेस्ट के साथ कि इस बिल को मुकम्मल तौर पे या इस बिल में मौजूद चंद प्रोविजंस, चंद शिकों को जो है वो उनका असर नो जायज़ा लिया जाए, रिकन्सिडर किया जाए, उनके ऊपर ज़रा एक मरतबा फिर नज़र डाली जाए, क्योंकि सदर मुमलिकत अगर ये समझते हैं कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ सुकम मौजूद है, सही, आइन से मुतज़ादिम है, कानून से या स्पिरिट से मुतसादिम है, इखलाकियात के साथ जो है वो उसका कोई वो तसादुम देखते हैं, ये समझते हैं कि आपको इसमें जो है वो किसी और इदारे की उसकी राय ज़रा शामिल कर लें, वो इस क्वेश्चन के साथ भेज सकते हैं। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाएं, आरिफ अलवी के ट्विटर हैंडल पर जाएं, और उसके ऊपर एक सर्च का ऑप्शन होता है, सर्च के ऊपर लिखें रिटर्न्ड। जी, रिटर्न को प्रेस करें, सर्च का बटन, तो आपके सामने आरिफ अलवी साहब की वो ट्वीट्स खुल जाएंगी, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की वो ट्वीट्स खुल जाएंगी जिसमें रिटर्न का लफ्ज़ होगा। जी, अब उसमें कुछ वो पायलट जो छोड़ा था अभिनंदन, उसकी ट्वीट्स भी हैं, लेकिन कुछ हैं जो आपको मिल जाएंगे कि सदर मुमलिकत ने जिस वक्त रिटर्न किए थे बिल,
چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز یا اس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ الیکشنز کے حوالے سے، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیب ترمیم والا بل تھا وہ بھی انہوں نے واپس کیا، 4 جون کو جو انہوں نے واپس وہ بھی واپس کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے وہ بھی واپس کیا تھا جو کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، بالکل وہ بھی واپس کیا تھا. تو 4 جون کی، غالباً 8 اپریل کی، جنوری کی، گزشتہ سال کی آپ کو ایسی ٹویٹس مل جائیں گی جس میں صدر مملکت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ بتاتے ہیں اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، اپنے ذاتی ٹویٹر ہینڈل سے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے قانون کے اوپر اعتراض لگایا ہے، یہ اعتراض لگایا ہے اور منظوری کے بغیر بھیج دیا ہے جوائنٹ سٹنگ کے پاس اس وجہ سے. صحیح. اب وہ ٹویٹس کرتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں وہ ٹویٹ نہیں ملتا. جی اس کیس میں 18 تاریخ کو ہمارے سامنے آتا ہے گزٹ نوٹیفیکیشن، بل منظور ہو گیا اور اب اس کے تحت چیئرمین تحریک انصاف اور فلاں 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 کے خلاف جو ہے وہ مقدمات چلیں گے. اب اس میں اہم سوال ایک یہ ہے کہ کرامت مغل صاحب، آج میں آپ کو فار ایگزامپل یہ میرے ہاتھ میں بال پوائنٹ ہے، یہ میں مثال کے طور پہ صرف بتا رہا ہوں، میں آپ کو اس بال پوائنٹ سے 2 دفعہ مار دیتا ہوں. اب یہ کوئی اتنی بڑی بات تو ہی نا، ابھی یعنی کہ اب بات آئی گئی ہو گئی، میں نے آپ کو اس بال پوائنٹ سے 2 مرتبہ مارا ہے. 1 سال کے بعد جو ہے وہ اس ملک میں ایک قانون بن جاتا ہے کہ کسی شخص کو بال پوائنٹ سے مارنا جو ہے وہ جرم ہے، قابل سزا نہیں کر سکتے، قابل سزا جرم ہے. اور آپ چلے جاتے ہیں کہ جناب اس نے مجھے 1 سال پہلے جو ہے وہ بال پوائنٹ مارا تھا، اس کی ویڈیو گواہ ہے، ویڈیو میں موجود ہے کہ عیسیٰ نقوی جو ہے کرامت مغل کو بال پوائنٹ سے مار رہا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ایک وقت جس وقت یہ جرم نہیں تھا جی تو میں نے یہ کیا تھا. آپ نے 1 سال کے بعد 2024 کی فلاں تاریخ کو جو ہے وہ آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ یہ قابل سزا جرم ہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 سال پہلے کی اب آپ ویڈیو نکالیں یا وہ اس جرم کا ارتکاب نکالیں. تو یہ کوشچن بہرحال موجود ہے، بہت سارے لوگ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی کیا اس قانون کا اطلاق ماضی میں کیے ہوئی کسی چیز کے اوپر ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر ایک بڑا کوشچن مارک موجود ہے. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. اب یہ ساری سچویشن ارائز بھی کب ہو رہی ہے، اب میں اس کو ذرا کوئکلی کمپلیٹ کر لوں پھر کہ اب اس وقت کون سے سوالات موجود ہیں. صدر مملکت کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مجلس شورا کو بھیج دیں گے، اور اگر وہ میجورٹی کے ساتھ 200 لوگ موجود ہیں اس وقت، 101 بندہ جو ہے وہ یا بل مسترد کر دیتا ہے، صدر کی بات مان لیتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ ہاں کر دیتا ہے اس پر. دونوں صورتوں میں جی وہ صدر کے پاس دوبارہ چلا جائے گا. رائٹ. ٹائم وہی ہے 10 دن کا، اور اگر 10 دن تک صدر مملکت پھر اس کے اوپر دستخط نہیں کرتے تو 10 دن کے بعد ڈیم کیا جائے گا، تصور کیا جائے گا کہ صدر کی منظوری ہو گئی ہے اور اب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اب یہ قانون بن گیا ہے. صحیح. تو اس میں یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، سب سے اہم ہے کہ صدر مملکت کے حوالے سے جو آئین کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 75 کہتا ہے کہ جب صدر مملکت کے پاس یہ بل آئے، فار ایگزامپل 2 اگست کو ایک بل آیا اور 8 اگست کو دوسرا بل آیا، یہی 2 بتائے گئے ہیں وزارت قانون کی طرف سے بھی، یہ جوائنٹ پارلیمنٹری سٹنگ سے نہیں آئے تھے. صحیح. کہ جس کے بعد یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 10 دن لیپس ہو گئے اور صدر مملکت کی منظوری ہو گئی. صحیح. اور اب یہ قانون بن گئے. یہ علیحدہ علیحدہ پاس ہو کے آئے تھے، قومی اسمبلی سے اور سینٹ آف پاکستان سے علیحدہ علیحدہ پاس ہو کر آئے تھے. اور یہاں پر آئین آئی ایم سوری لیکن خاموش ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس میں اس کی تشریح کرنا، اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ جب صدر نے، پہلے تو ہم اسی فیکٹ تک رہتے ہیں نا کہ صدر نے دستخط نہیں کی اس صورت میں، لیکن صدر تو یہاں پر کلیم کنڈیشن کیا ہے، کلیم ہی کچھ اور کر رہے ہیں. صدر کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر اعتراض بھی تھا. سوال یہ ہے کہ وہ اعتراض کہاں ہے؟ صدر کے پاس اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو ہوگا کہ انہوں نے وہ جو اعتراض بتایا ہوگا، کیا ہوگا. یہ زبانی تو چیزیں نہیں ہوتی. اس میں صدر مملکت نے اس سے پہلے جو اعتراضات لگائے تھے وہ اعتراضات انہوں نے پبلش کیے تھے، بالکل اپنے ٹویٹر کے ذریعے پبلش کیے تھے، ان کے سٹاف کے ذریعے پبلش ہوئے تھے. اب سٹاف میں کوسچن بہت بڑا ہے، یہ بہت حساس معاملہ ہے. اس میں صرف سویلین سٹاف نہیں ہے، صدر مملکت ہوں، وزیر اعظم ہوں، گورنر ہوں، چیف منسٹر ہوں، ان کو سویلین کے ساتھ ساتھ ملٹری سٹاف بھی ملتا ہے. وہ ان کے جو ہے وہ سٹاف کا حصہ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہی کو ڈائریکشن دی تھی صدر مملکت نے. کہتے کیا ہیں صدر مملکت؟ اب صدر مملکت کہتے ہیں کہ جناب آگے چلتے ہیں ان کے ٹویٹ کے اوپر کہ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے. صحیح.
इम्प्लीमेंट ही ना हो। اور ایسا نہیں ہوا. اور پھر صدر مملکت نے ایک اور کہا کہ میں نے ان سے بار بار تصدیق کی کہ کیا وہ واپس جا چکے ہیں, اور مجھے یہ یقین دلایا گیا کہ ہاں وہ واپس جا چکے ہیں. تاہم کہتے ہیں کہ مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا. کئی اچھا ہوتا ہے ادھر لکھ دیتے فلاں بندے کو کہا کہ انہوں نے نہیں بھیجا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. صحیح. آگے صدر کیا کہتے ہیں, اب یہاں پر ایک بات نیا ٹرن لے لیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے, وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا, لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے. یعنی کہ صدر مملکت بھی اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ اب یہ قانون بن گیا. بالکل, یا تو اس سے تو یہی واضح ہو رہا ہے. صدر مملکت آئین کا آرٹیکل 186 میرا جی, وہ یہ معاملہ ایز اے کوسچن آف لا سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج سکتے ہیں. صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے. صحیح. آپ معافی مانگنے کے بجائے آپ کہ ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے, اگر آپ کو اس میں وہ ہے تو آپ اس کو ایز اے کوسچن آف لا کہ میں نے تو نہیں کیا دستخط. اچھا, جو خبریں چلی تھیں وہ یہ چلی تھیں کہ صدر تین بندے تو اس قانون کے تحت آ گئے, تو تینوں سے میرے حال میں فی الحال معافی مانگ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, عمران خان خود ہیں. بہرحال اب ایزیوم کیا جا سکتا ہے, ایزیوم ہی کر سکتے ہیں نا, اب آپ فار شیور نہیں کہہ سکتے. اچھا, وہ ایک تو ایز اے کوسچن آف لا سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج سکتے ہیں, اور سپریم کورٹ اس کی ہیئرنگ کر کے اس کی سماعت کر کے, حالانکہ تحریک انصاف میں علیحدہ سے اور کچھ اور لوگ اندیا دے رہے ہیں کہ وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں. اب جب یہ جو بلز ہیں, ان بلز کے پروسیس میں جب یہ پاس ہو رہے تھے, اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ جے یو آئی کے بھی, نون لیگ کے بھی, پیپلز پارٹی کے بھی لوگ کھڑے ہو کر ان پر اعتراضات کر رہے تھے. صحیح. اس کو کمیٹی کو واپس بھیج دیا گیا تھا. کمیٹی نے اس میں سے کچھ چیزیں وارنٹ کے بغیر آئی ایس آئی کو, آئی بی کو یہ اختیار دینا کہ وہ داخل ہو سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں, جو امینڈمنٹس تھیں ان میں پھر کچھ میرا خیال ہے تبدیلیاں سرچ والا بھی آپشن. اس میں ایک اور بڑا ہی اہم بات یہ ہے کہ کرامت مغل صاحب, یہ جو زیادتی ہوئی ہے نا شہباز شریف پی ڈی ایم کے دور کے آخر میں, کہ انہوں نے تھوک کے حساب سے آخر میں ہفتہ 10 دن جو ہے وہ آپ فالو کریں, 2 دن میں تو انہوں نے آپ دیکھیں نا کہ 54 سے زیادہ 2 دن میں پاس کیے. بالکل. اب جو لیجسلیشن کا پروسیس ہے وہ بڑا جو ہے نا اس ٹیکنیکل ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک قانون ہے, وہ آپ نے بنانا ہے. فار ایگزامپل آپ نے صحافیوں کے متعلق قانون بنانا ہے, آپ پبلک ہیئرنگس کرتے ہیں, آپ صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کو بلاتے ہیں, آپ ان سے ان کے گریونسز سنتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں, اس کے اوپر قانون کیا ضروری ہے, کیا یہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے. ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. پھر ایک مسودہ جو ہے وہ وزارت قانون تیار کرتی ہے. وہ مسودہ جو ہے وہ ایک ایوان میں پیش ہوتا ہے, یا سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں. پہلے کمیٹی میں جاتا ہے. ہاں, جب نہیں مسودہ پیش ہوتا ہے, مسودہ پیش ہونے کے بعد اس کے اوپر رائے لی جاتی ہے, اس کو پاس کر دیا جائے, یہ کمیٹی کو بھجوا دیا جائے. صحیح. اگر وہ پاس نہیں ہوتا تو کوئی اعتراض لگا دیتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے, اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, تو اس کو اٹھا کر وزارت قانون و انصاف کی جو قائمہ کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن کے طور پہ, وہاں بھیج دیا جاتا ہے. صحیح. وہاں پر اس میں تمام جماعتوں کے جو قانونی ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں, جن کو وہ جماعتیں کمیٹی کا رکن بناتی ہیں, وہ بیٹھ کر اس کا جائزہ لیتے ہیں, اس کو تھوڑا سا سیدھا کرتے ہیں, اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگر تبدیل کرنی ہے اس کو دیکھنا ہے, وہ دیکھ کے پھر وہ کمیٹی سے پھر دوبارہ پارلیمنٹ آتا ہے. اب کمیٹی میں اتفاق اگر ہو گیا ہے تمام جماعتوں کے درمیان کہ ٹھیک ہے جناب یہ پیش کر دیں, تو آتا ہے وہاں پر منظوری کے لیے, وہ لے ڈاؤن کرتے ہیں, اس کا قانون کا جو ہے وہ ہیڈنگ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے کہ فلاں فلاں قانون, فلاں امینڈمنٹ ایکٹ 2023 یا 2022 جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, پیش کرنے کی اجازت دی جائے, پھر پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے, پھر پاس کیا جائے. اگر اس میں ترمیم آ رہی ہے تو شکوار ترمیم جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے, ترمیم کے اوپر علیحدہ سے ووٹنگ کرائی جاتی ہے, پھر وہ پاس ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہوا ہے جی, اور جس دن یہ پاس ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پریس گیلری میں اس بل کی کہ قانون سازی یہ ہو رہی ہے اس کی کاپی میسر ہوتی ہے, ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتی ہے. ہر رکن قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے اس کی کاپی موجود ہوتی ہے کہ آج آپ یہ بل اس کے اوپر ووٹنگ کرنے جا رہے ہیں, یس یا نو اس پہ بولنے جا رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بلز ہیں یہ جس طریقے سے پاس ہوئے ہیں, لیجسلیشن ہوئی ہے, ایوری بڈی نوز کہ کسی کے پاس اس کی کاپی نہیں ہے, کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بل ہے کیا, نہ اس کی پریس گیلری میں, نہ ان بلز کی پریس گیلری میں کاپی موجود ہے, نہ ویب سائٹ پہ موجود ہے, نہ اراکین کے پاس موجود ہے.
اور بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ میں کوئی وہ بات نہیں کرنا چاہتا، پپٹس کی طرح کہہ لیں، چلیں آسان بات کر لیتے ہیں، کٹ پتلیوں کی طرح پارٹی نے کہہ دیا جو بل آ رہا ہے اس کے اوپر یس بولنا ہے، آئی ایس بولا قانون بن گیا. نہ ووٹ دینے والے کو پتہ ہے کہ میں کس چیز پہ ووٹ دے رہا ہوں، میں کیا قانون بنا رہا ہوں. اب لیجسلیٹو اسمبلی ہے یار، آپ قانون سازی آپ کا کام ہے اور آپ اس طریقے سے قانون سازی کر رہے ہیں. اب صدر مملکت جو ہیں ان کا اوپر سوال یہ ہے کہ دیکھیں صدر مملکت جو ہے نا اٹ ازنٹ دیٹ سمپل. کوشچن یہ ہے کہ صدر مملکت کیا ایک آزاد شخص ہے؟ میں آتا ہوں جو سب سے حیران کن رد عمل تھا اس پہ بھی آتا ہوں. صدر مملکت جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کر سکتے ہیں، کوئی بار تو نہیں ہے نا. آپ نے دیکھا وہ حامد میر کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ سمر عباس کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی اور صحافی کو انٹرویو دے رہے، کسی کو بلا لیں انٹرویو کے لیے. یہ بہت بڑا سکوپ ہوتا ہے وہ جو انٹرویو نہیں، کسی بھی شخص کو بلا لیں، آپ انٹرویو دے دیں، اس میں جو سوالات ہیں جو اس کی جزیات ہیں قوم کے سامنے رکھتے ہیں. آپ پی ٹی وی کا کیمرہ بلوائیں، آپ قوم سے خطاب کر دیں اس ایشو کے اوپر، آپ تمام میڈیا کے نمائندگان کو بلائیں اور آپ ایک پریس کانفرنس کر دیں. صحیح. آپ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں، یہ کر سکتے ہیں. آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. صحیح. اب کوشچن یہ ہے کہ صدر مملکت یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، میرا سوال تو یہ ہے نا کہ دیکھیں صدر مملکت یہاں پر آ کر اچانک جب یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ صدر علوی کی لائلٹیز کہاں ہیں. دیکھیں ہم تمام معاشرہ اس وقت تقسیم ہے، پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل ایفیلیشن کی بیسس پہ جرنلسٹک کمیونٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے، وکلا بھی ڈیوائیڈڈ ہے، معاشرہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، ورکرز تو آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، اپنا اوپینین ہوتا ہے. لیکن یہاں پر وہ سارے آپ دیکھ لیں کہ اسی قانون اور اسی آئین کے بہت سارے شقوں کو اٹھا کر اپنی مرضی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ایک شق کو دوسری کے ساتھ جوڑا اور اٹس ویری سمپل. میں اگر کہہ رہا ہوں کہ میں نے دستخط نہیں کیے تو میری بات مقدم سمجھی جائے گی. صحیح. اور وہ بھی وزارت قانون نے جو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا، سمر عباس نے اس کا کاپی جو ہے وہ بریک کی ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈیمڈ ٹو ہیو بین اسینٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ. تصور کیا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، یہ اس کو آپ باریک واردات بھی کہہ سکتے ہیں. 18 اگست اسلام آباد، 18 اگست 2023، دا فالوئنگ ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ. یہ مجلس شورا کا نہیں تھا. صحیح. یہ دو ایوانوں سے علیحدہ ہوا. از ڈیمڈ ٹو ہیو بین اسینٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ. اب ڈیمڈ ٹو ہیو بین اسینٹڈ آتا ہے مجلس شورا کے اجلاس کے 10 دن کے بعد. صحیح. آپ نے مشترکہ اجلاس سے پاس کر لیا، ناؤ کنیکٹ بیک ٹو اٹ. جب آپ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، صدر نے پہلے بھیج دیا، اس کے بعد مشترکہ اجلاس میں آپ نے اس کو پاس کر لیا، پھر صدر کے پاس آ گیا. اب 10 دن کے بعد اگر لیپس کر جاتے ہیں تو وہ دے منظوری یا نہ دے. صحیح. اب تصور ہوگا. یہ وزارت قانون کیا کہہ رہی ہے؟ ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ ود افیکٹ فرام 17 اگست 2023 اینڈ از ہیئر بائی پبلشڈ فار جنرل انفارمیشن. تو اب اس کو جنرل انفارمیشن کے لیے شائع کیا جا رہا ہے اور آگے اس کی کاپی موجود ہے. یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ کیا گیا ہے. اب صدر مملکت جو ہے، کوشچن یہ بھی موجود ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں اکرام مغل صاحب، صدر مملکت کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی، اس کے اوپر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ، ان کے اوپر سوالات موجود ہیں. آئین کا ایک آرٹیکل ہے، صدر ہر اپنے ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے آئین کی فلاں شق کے تحت، فلاں قانون کے تحت یہ کام کیا ہے. ان کا اوتھ ٹیکنگ اس قانون کے تحت ہوئی ہے. اسمبلی کی تحلیل میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، میں نے اس آرٹیکل کے تحت کی ہے، سب کچھ کہتے ہیں. اب آئین کا آرٹیکل 48 کلاز 5 جو ہے آئین کا آرٹیکل 48، آپ اٹھا کے دیکھ لیں 48 آرٹیکل، وہ یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت جب اسمبلی تحلیل ہوگی، اسمبلی تحلیل کریں گے تو صدر مملکت نے کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے ہیں. ایک، انہوں نے فیڈرل کیبنٹ کیئر ٹیکر اپوائنٹ کرنی ہے. دوسرا، انہوں نے 90 دن کے اندر اندر کی تاریخ دینی ہے الیکشنز کی. تو آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ 14 اگست کے فنکشن میں تقریر بھی کر رہے ہیں، آپ کی باقی ٹویٹس اور ہر چیز موجود ہے. تو صدر مملکت 48(5) کے تحت اس معاملے کو سیٹل کریں نا. آپ تو اپنے طور پر کریں نا بھائی، کیونکہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. دیکھیں جو بڑی کلیئرٹی ہے، آئین کا آرٹیکل 51 جو نیشنل اسمبلی کو ڈیفائن کرتا ہے اور نیشنل اسمبلی کے حوالے سے مختلف چیزیں لکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو جائے تو اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں کی جائیں. صحیح. اور ایلوکیشن کی جائے سیٹس کی. ٹھیک ہے، اس میں ٹائم بارڈ نہیں ہے.
دوسری طرف آئین کا آرٹیکل 224 ہے جو واضح طور پہ کہتا ہے کہ اسمبلی اگر اپنی مقررہ وقت پورا کر کے تحلیل ہوتی ہے تو 60 دن میں، اگر اس سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے تو 90 روز میں انتخابات جو ہیں، شیل کا لفظ ہے، ہونے ہی ہونے ہیں، آئینی پروویژن ہے جی۔ اب ایک ٹائم بارڈ آرٹیکل کو اوور رائٹ کروا رہے ہیں آپ ایک ایسے آرٹیکل سے جس میں ٹائم بھی مینشن نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں، نئی ایلوکیشن ہے، وہ کب تک کرنی ہے۔ صحیح۔ تو صدر مملکت جو ہیں ان کو سیدھا سیدھا اس بحث کو سلجھانا چاہیے، 90 دن کے اندر اندر کی تاریخ دیں، پھر اگر پھر معاملہ یہ آ جاتا ہے الیکشن کمیشن کو خط لکھیں کہ بھائی جان الیکشن شیڈیول جاری کر دیں، وقت کم رہ گیا ہے، الیکشن کمیشن اس پہ اعتراض کرتا ہے، نہیں جاری کرتا، سپریم کورٹ جاتا ہے، الیکشن کمیشن جاتا ہے، ان کی بات نہیں، لیکن آپ نے اپنا کام تو کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ کرامت مغل صاحب جو ہیں وہ ان سے میں نے ایک دفعہ گلاس پانی کا مانگا تھا، انہوں نے مجھے نہیں دیا تھا، تو اگر فیوچر میں مر بھی رہا ہوا تو میں پانی نہیں مانگوں گا، ایسا نہیں مجھے دوبارہ بہت زیادہ پیاس لگی ہے، اتنا سخت دل بھی آپ پانی کے واٹر کولر کے پاس کھڑے ہیں، میں آپ کو کہوں گا مغل صاحب مجھے پانی کا گلاس دے دیں، آپ مجھے پانی کا گلاس ماضی میں نہیں دیا تو کیا بھی نہیں دیں گے، اتنے کٹھور الیکشن کمیشن کے بارے میں آپ تصور کر لیں کہ وہ کروائے گا ہی نہیں، ان کی ہسٹری اساسا چل رہی ہے۔ اچھا اب جلدی جلدی جو ہے نا اس کے اوپر آ جاتے ہیں، دیکھیں انہوں نے کیا ایکشن لیا جی، اس سٹاف کے خلاف، کیا انیشیٹ کیا، ان کے نام لے کر آئے سامنے، سوال موجود ہے، اپنی آبزرویشنز آپ نے کیوں نہیں شائع کی بتا دیں ہمیں، ٹویٹر کے اوپر کیوں نہیں بھیجی، یہ جو ٹویٹ ہے یہ پریزیڈنٹ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کیوں نہیں آیا، یہ آپ کے اپنے ذاتی ٹویٹر ہینڈل سے، اگرچہ وہ بھی سلور بیچ ہے، سینڈنگ ریسیونگ ساری ڈاک کی ہوتی ہے آفیشیل، وہ چیک کریں، وہ وہاں سے کیوں نہیں آیا، اعتراضات کیا تھے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نسیم زہرا صاحبہ کا بھی ایک ٹویٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے آفیشیل ایکشن لینے کے بجائے اپنے سٹاف کے خلاف جنہوں نے آپ کی کمانڈ کو انڈرمائن کیا ہے، آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو آپ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کریں نا، آپ اس کو کیا تصور کریں گے بس اب یہ ہو گیا اسی کے اوپر بیٹھ گئے، آپ کے پاس اتنا آپشن تھا، آپ کے اپنے اردو میں بھی ٹویٹ کیا ہوا اور انگلش میں بھی کیا ہوا ہے، ہاں وہ اتنا ٹائم تھا آپ کے پاس۔ اب اس میں جو میں آپ کو ریاکشن بتا دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کا اور باقی پارٹیوں کا ریاکشن، اس میں کامران خان صاحب نے بھی ایک بڑی زبردست بات کی، وہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ کامران خان جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کبھی کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں، کبھی کچھ نہیں پتہ چلتا، واضح پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو شوڈی ٹریٹمنٹ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2023 کی، آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل 2023 کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، وہ آلریڈی بڑی ٹربلنگ تھی، جس طریقے سے یہ سب کچھ پاس ہوا، لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بہرحال وہ لگ رہا تھا کہ بس اس کو پاس کرنا ہی کرنا، کوئی وہ موجود ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سائلنس ہے، یہ جو خاموشی ہے امینڈڈ سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں، پی ایم ایل این، پی پی پی، جے یو آئی ایف لیڈرشپ، وہ بڑی عجیب ہے۔ جو پریزیڈنٹ الوی ہیں ان کی اس میں سارے معاملے میں پوزیشن پھر بڑی سٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ نواز شریف ہیں، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، ان کو بھی اس پہ واضح طور پہ سامنے آنا ہوگا، انہیں کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا وہ پبلک اوپینین جو اس وقت عارف الوی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہیں یا امینڈڈ بلز کے ساتھ۔ صحیح۔ اب اس معاملے کو جو ہے وہ یہ ایسے ختم نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ریاکشنز آئے ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں بھی ڈیوائیڈڈ ریاکشن ہے۔ جو ٹویٹس آپ پڑھیں فرت اللہ بابر صاحب کی نا، تو انہوں نے جس طریقے سے اس پہ میرے لیے بڑا حیران کن رد عمل تھا۔ اچھا عرفان صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں، نون لیگ، کہ صدر الفی کھل کر بات کریں، بلوں سے اختلاف تھا تو انہوں نے کیوں اپنے اعتراضات درج نہیں کیے، ہاں یا نہ کے بغیر بل واپس بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اتنی کھل کے تو انہوں نے بات کی، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میڈیا پر جب یہ خبریں آئیں تو وہ 2 دن خاموش کیوں رہے کہ یہ جو ہے وہ بل، یہ بھی فیکٹ غلط ہے، 1 دن ٹھیک ہے۔ صدر مملکت بولے بھی تو معاملہ اور الجھا دیا، ان کا سٹاف بھی ان کے بس میں نہیں تو مستعفی ہو کر گھر چلے جائیں، یعنی مستعفی ہو کے صدر گھر سے چلے جائیں یا جن لوگوں نے یہ کیا ان کو گھر بھیج دیں۔ میں نے اس پر نا بڑا مزے کا ایک ٹویٹ پڑھا، انہوں نے کہا اگر گھر کا آپ کا کوئی ملازم کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ گھر چھوڑ کے نہیں چلے جاتے، ملازم کو نکالیں گے۔ اچھا اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ یہ بات ناقابل یقین ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ صدر مستعفی ہوں، صدر اخلاقیات کا دفتری کام کرنے میں ناکام رہے، اللہ ہماری مدد تو سیدھے معافی دے دو۔ اخلاقیات نہیں چھوڑ دیں، صدر مؤثر انداز میں دفتری کام کرنے میں ناکام رہے، بالکل صدر مستعفی ہوں، تو بھائی جان آپ جب اب پاکستان سے نکل جائیں، ناکامیوں سے بھرپور، سب سے جسے کہتے ہیں نا کہ بھرپور دور تھا وہ آپ کا دور تھا، 16 مہینے تھے ابھی،
اور انہوں نے ریکارڈ پہ ریکارڈ نہیں، ان کا وزارت کا ستمبر سے آن ورڈ نا، ستمبر کی 27-28 تاریخ 28-29 تاریخ کو جب آپ واپس آئے اس وقت سے آن ورڈ جو آپ کا دور تھا آپ مستعفی ہوئے. جب یہ شرم آپ نے نہیں کی تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ شرم کوئی اور کر. اور اخلاقیات کا درس آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اندر سے استعفے مانگ رہے تھے آپ سے، اور آپ ڈھٹائی کے ساتھ ڈھیٹ بن کے، نہ صرف یہ کہ آپ وزیر خزانہ بنے بیٹھے تھے، آپ یہ بھی چاہ رہے تھے آپ کو نگران وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے. مطلب آپ اندازہ لگائیں. اچھا آگے شیری رحمان جو ہے انہوں نے بھی صدر مملکت پہ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے بلز پر کوئی اور دستخط کرتا ہے. صدر کی وضاحت ان کے صدارتی منصب سنبھالنے کی اہلیت پر سوالیہ نشان ہے. ایسا ہے تو صدر کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے. آپ اس بل کا ڈرافٹ دکھا دیں بس پبلکلی. ٹھیک ہے نا. اب یہ انہوں نے گفتگو کی. باقی بھی وہ آئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فرد اللہ بابر صاحب ہے نا، انہوں نے جو ٹویٹ کیا نا، پہلے تو انہوں نے صدر مملکت کی ٹویٹ پہ کہا کہ او میرے خدا، او مائی گاڈ، 100 الفاظ سے کم ورڈز کی جو ٹویٹ ہے اس میں عارف علوی نے وہ کام کر دیا ہے جو پچھلی ایک دہائی میں کوئی نہیں کر سکا. صحیح. 10 سال میں کوئی نہیں کر سکا. اٹامک بامب ایکسپلوڈڈ، ایٹمی دھماکہ ہو گیا ہے. وہ جو نواز شریف کریڈٹ لیتے تھے وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا. ہاں، اس کی جو لیتھل ریڈیشنز ہیں، تابکاری ہے، وہ مارتی رہے گی کئی سال تک بہت سے لوگوں کو. نو میٹر واٹ ہیپنس ناؤ، کچھ بھی ہو. اب یہ الوی ارنز ڈیپ رسپیکٹ آف مینی، کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی جو ہے نا وہ اب احترام اور عزت کما لی ہے. اچھا وہ پھر اب بہت کچھ کرنا پڑے گا، پھر یہ چیزیں جو ہیں فائنل ہوں گی، سیٹل ہوں گی. آگے وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے ظاہر درمیان میں اور بھی ٹویٹس کی ہوئی ہیں. وہ عارف علوی کے حوالے سے وہ ری جوائنڈر کی بات کرتے ہیں جو لا منسٹری نے دیا. لا منسٹری نے وہی باتیں کی جو درمیان میں بہت ساری باتیں کر چکا ہوں. انہوں نے بھی صدر کا جو یہ ایکٹ ہے اس کے خلاف، میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی رہ نہ جائے، کہ صدر کا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے. انہوں نے اپنے عہدیداروں کو بدنام کرنے کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے. کوئی بھی بل منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صرف 2 اختیارات ہوتے ہیں. ہم کیونکہ بات کر چکے ہیں، وہ آئین آپشن فراہم نہیں کرتا جو آپ نے فالو ہی نہیں کیا. لیکن اس میں بہت سارے پھر اب ifs and buts موجود ہیں نا. انویسٹیگیشن چاہیے، اب تو تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے بغیر آپ سیٹل نہیں کر سکتے اس کو. پھر وہ فرد اللہ بابر کہتے ہیں کہ جو لا منسٹری نے بات کی ہے اس ٹویٹ ریٹرن کرنے کے حوالے سے، اب انوائڈیبل ہو گیا ہے کہ اب اس پہ پارلیمنٹری پروب شروع ہو، اس پہ تحقیقات شروع ہوں. پہلے ایک بل تھا جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ وہ پریزیڈنسی سے کہیں غائب ہو گیا پارلیمنٹ اور پریزیڈنسی کے درمیان. عرفان صدیقی نے بھی ایک بھیجا ہوا کہ میرا بل غائب ہو گیا. یہ اب سیریس سٹف ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ سویپ اٹ انڈر دا رگ، اس کو اب قالین کے نیچے جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، سپریم کمانڈر ہے عارف علوی، اور اس نے پبلکلی الیج کیا ہے، الزام لگایا کہ فورجری ہوئی ہے، فراڈ، دھوکہ ہوا ہے اس کے ناک کے نیچے، اور خدا کو اس نے اپنا گواہ بنایا اس بات پہ. جس وقت تک یعنی کہ انہوں نے کہا کہ unless totally out of mind he must be aware of consequences of false accusation، کہ انہیں یہ نتائج کا بہت اچھے سے پتہ ہوگا اگر وہ ان کا دماغ نہیں چل گیا. پارلیمنٹری مور دین جوڈیشل پروب نیڈڈ اس پہ جو ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہارڈ ٹو وارڈ آف دی ٹورنٹ آف تھاٹس، کہ اب بہت سے سوالات پیدا ہو گئے عارف علوی کے ان الزامات کے بعد. یہ جو فورجری ہوئی ہے، خدا کو انہوں نے اپنا گواہ بنایا ہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو نیشنل پولیٹکس نے راک باٹم کو ہٹ کر لی ہے. نیچے پڑی چٹان سے، سخت چٹان سے پاکستان کی سیاست ٹکرا گئی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہے. اف رانگ، اگر یہ غلط ہے، جو پاکستان کا ہائیسٹ آفس ہے، سب سے بڑا، وہ سب سے گہرے گھڑے میں لوئسٹ لیول کے اوپر سنک کر گیا، ڈوب گیا. چوز ڈیزاسٹر اور کیٹاسٹروف، یا تباہی یا مکمل تباہی، آپ وہ کر لیں. پھر انہوں نے عارف علوی کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی بات کی کہ سارے معاملے پر اب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اب میں آپ کو بتاؤں گرامن مغل صاحب، اتنا بڑا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. عارف علوی صاحب کو اب یہ چاہیے کہ وہ 90 دن کی آئین کے مطابق جو ان کو آئین کہتا ہے وہ تاریخ دیں، اور سپریم کورٹ ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہوگی. اور ایکٹیو کس وقت ہو رہی ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں 21 اگست کو. اس وقت ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال موجود ہیں، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے. کوئی بھی جج ہے وہ آئین کی کتاب، قانون کی کتاب سامنے رکھی بھی ہو، اس سے کوئی بہت زیادہ دیکھیں جو 2 ٹوک انداز میں لکھی گئی ہیں نا باتیں،
ان سے باہر نہیں اور نکل بیسٹ آپشن ہے آپ نے ایک گیٹ کراس کرنا ہے اور ابھی سپریم کورٹ اور ابھی یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. اس میں یہ ضرور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ جو ہنگامہ ہے سارا یہ ہم نے جو مچایا ہوا ہے اور اس وقت میڈیا کے اوپر مچا ہوا ہے یہ ہوا کیا ہے, ترمیم ہوئی کیا جی ان قوانین کا پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں اور کون کون اس قانون کی پکڑ میں آئے گا. میرا خیال اگلی ویڈیو میں اس پہ بات. چلیے بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.